को दावत दे कि वो खुदावंद के कलाम में से हमें सिखाएं, और सब जो है वो आदम को वेलकम करें, तो खुदावंद के आदम को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तरतीब के साथ खुदावंद के कलाम को पेश करें। जी पास्टर याकूब आए और कलाम को पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम यूं ही खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं, तो मेरी आप सब के लिए दुआ है कि खुदावंद आपको हमेशा अपनी अमान में रखे। और आज मैं अमाल 13 बाब की चंद आयात पर गौर करने जा रहा हूं, और यहाँ पर जो मुझे इसका हेडिंग आज नज़र आया वो ये था कि कलीसिया का अहम तरीन कारोबार क्या होना चाहिए। जब हम कारोबार के मतलब सोचते हैं तो अक्सर सवाल ये पैदा होता है, यार ये कारोबार तो बिज़नेस है, जो कि आम दूसरा वर्ल्डली बिज़नेस जो है ये उसके मतलब शायद बात की जाती है। लेकिन मुझे ये जानना है कि कलीसिया का कारोबार क्या है, कलीसिया का ये बिज़नेस क्या है, कलीसिया उसका ये बिज़नेस है। बाज़ लोग अपने कारोबार की अहमियत को नहीं समझते और वो सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं यही है, इससे बढ़कर नहीं। मिसाल के तौर पर रेलगाड़ी जो इंतज़ामिया वो सोचती है कि हमारा काम रेल के ज़रिए लोगों को एक जगह से मुंतकिल दूसरी जगह पर करना है। वो ये नहीं सोचते कि उनका कारोबार क्या है, वो ये सोचते हैं कि उनका काम क्या है। अब कारोबार क्या है और काम में फ़र्क होता है। अब कारोबार क्या है उनका? कारोबार उनका ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों को ले जाएं, ये उनका कारोबार है। अब उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि रेल की पटरी पर रेल को चलाना। जब वो कारोबार की तरफ आएंगे तो वो सोचेंगे हाँ हमारा काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो लाजमी बात है सोचेंगे और ज़राए से भी जिनके ज़रिए लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ के मतलब वो सोचेंगे, हवाई जहाज़ की कंपनी शायद बनाने के मतलब सोचे। यानी वो अपने कारोबार के मतलब नहीं सोचते, वो काम के मतलब सोचते हैं। और एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपको पता है इब्तिदा में पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन का काम टेलीफोन के ज़रिए होता था और उसके बाद मोबाइल आ गए। अब टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो ये सोचती थी कि हमारा काम ये है कि लाइन लैंड के ज़रिए लोगों को फ़ोन की सहूलत देना। बहुत सी कंपनियां आ गई लेकिन वो उसी पर जमे रहे। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका कारोबार क्या है। उनका कारोबार क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक ज़रिया नहीं, उसके कई ज़रिए हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने बाद में एहसास किया कि हमें भी यूफोन जो है वो बनाने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोगों का मुकाबला कर सकें। यानी यूफोन आखिर में बनाइए, जबकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल उससे पहले थे। तो कारोबार उनका क्या था वो उनको पता नहीं था। हमें इब्तिदा से पता होना चाहिए कि हमारा कारोबार कलीसिया के लिए क्या है और उसके मुतल्लिक़ हमें फ़िक्र करनी चाहिए और उसे ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कलीसिया का अहम तरीन कारोबार क्या है? बाज़ लोग कहते हैं कि मेंबरान की फ़िक्र करना ये कलीसिया का कारोबार है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि चर्च के लोगों का काम यह है कि बीमारों की तमादारी करें, उनसे मुलाकात करें और उनके लिए दुआ करें। इसके अलावा बाज़ लोग सोचते हैं कि कलीसिया का काम यह है कि वो अहम तरीन मौक़ाजात पर, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह पर, बच्चे की पैदाइश उसकी मखसूसियत पर और मौत के वक्त तमाम अमूर को सरअंजाम देना कलीसिया का काम है। बाज़ और अहम मामलात में जब मसाइल का सामना कलीसियाई मेंबरान को हो तो उनकी रहनुमाई करना कलीसिया सोचती है कि ये उनका काम है। इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम काम कलीसिया के हैं, लेकिन ये अहम तरीन काम नहीं है।
اس کے متعلق پادری صاحبان کو فکر کرنی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیسیا کا اہم ترین کام نہیں ہے۔ تو پھر اصل میں جب ہم ان کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھتے ہیں تو پھر ہم کلیسیا کے اہم کام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض کا ہم سوچتے ہیں کہ کلیسیا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی کلیسیا ہمارے لیے کیا کر رہی ہے۔ اس کے برعکس مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کلیسیا کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں نے کلیسیا کے لیے کیا کام کیا ہے، کلیسیا نے میری مدد کیا کی ہے۔ اس کی بجائے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں کلیسیا کی کس طرح مدد کر رہا ہوں۔ کلیسیا کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، کلیسیا کو ہمارے لیے وہ کرنا چاہیے۔ کلیسیا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، کلیسیا اس کے آپ کے لیے کیا کر رہی ہے، اس کا کام، اصل کام کیا ہے، آج ہم اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو مت بھولیں کہ ہم کلیسیا ہیں اور ہم دنیا کو نجات دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی رہنمائی ابدی زندگی کی طرف کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، لوگوں کو خدا کے قریب لائیں، تاکہ جیسے کہ اس 1 باب اور اس کی 6 اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس فضل کو جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، یعنی جو جلال اس نے ہمیں مفت میں بخشا ہے اس کا پرچار دوسروں تک کرنا۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ جو کچھ خدا نے میری زندگی میں کیا ہے مجھے اس کی گواہی دوسروں کو دینا ہے۔ کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں تک خدا کا کلام پھیلائے۔ لہٰذا کلیسیا کا اہم ترین کاروبار روح القدس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا کی تمام اقوام تک مسیح کے نام کو پہنچانا ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ مطلب کلیسیا کام لوگوں کو پوری دنیا میں بھیجنا ہے تاکہ تمام دنیا میں اس کا نام جلال پائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کلیسیا کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے اندر یا اپنی حدود کے تحت رہتے ہوئے کام کرے، بلکہ کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو بھیجے جو دوسرے تک، ان لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچانے کا سبب بنے جن تک ابھی خدا کا کلام نہیں پہنچا۔ جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو میری نظر میں انطاکیہ کی کلیسیا ایک مثالی کلیسیا ہے جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں، سوچ و بچار کر سکتے ہیں، جنہیں یروشلم میں لوگوں کو جس ہزار سانی کا سامنا تھا اس کے لیے انہوں نے امداد بھیجی۔ یہیں پر کلیسیا کی نئی بنیاد رکھی گئی اور یہی وہ کلیسیا تھی جہاں ایمانداروں کو سب سے پہلے مسیح کہہ کر پکارا جانے لگا۔ خدا کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بچائے گئے کیونکہ انہوں نے خدا کا کلام سنا، اور وہ سوچتے تھے کہ اب ہم نے خدا کا کلام سنا ہے تو ہم دوسروں تک کس طرح خدا کا کلام پہنچا سکتے ہیں۔ جب آپ کی ایک کلیسیا ہے، جب آپ کا یہ گروپ ہے دی وائس آف گاڈ، تو وائس آف گاڈ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، یہ میرے لیے کرنا ضروری ہے۔ جان صاحب جو اس کے رہنما ہیں ان کے لیے یہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ وائس آف گاڈ کہاں تک ہماری یہ وائس آف گاڈ پہنچ چکی ہے، کتنے سالوں سے ہم اس کام میں ہیں اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ ممبران کو یہ سوچنا ہے کہ وائس آف گاڈ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ لوکا یہاں پر بتا رہا ہے کہ برناباس اور پلوس کو یعنی ساؤل کو یروشلم میں بھیجا گیا تاکہ وہ ان تمام کاموں کی رپورٹ دے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 13ویں باب کے بعد اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال نہیں رہی، وہ ایسا لگتا ہے مجھے جیسے پلوس رسول کے اعمال کی کتاب بن گئی۔
اس میں پولس رسول کا ذکر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مشنری کام کا آغاز ہوا کیونکہ انطاکیہ کی کلیسیا نے انہیں دوسری کلیسیوں کی طرف بھیجا اور انہوں نے دوسری جگہوں پر مشنری بھیجنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے کلیسیاں قائم ہو گئیں. اور یہی کلیسیا کا اہم ترین کاروبار ہے کہ وہ ایک کلیسیا سے دوسری اور دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی کلیسیا قائم کرے. اعمال کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پولس رسول اور برناباس یا دوسرے لوگوں نے کتنی زیادہ کلیسیاں قائم کر لیں تھوڑے سے وقت میں. اتنی زیادہ کلیسیاں ہیں کیونکہ کلیسیوں کو فکر تھی، وہ جانتے تھے کہ ان کا اصل کاروبار کیا ہے. آج ہم شاید دوسرے کاموں میں زیادہ ملوث ہو چکے ہیں. جو کام ہمارا کرنے کا ہے شاید ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں ملوث کر لیا ہے تاکہ کلیسیائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آج کل کلیسیا کیا سوچتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کاروبار ہونا چاہیے جس سے ہم پیسہ کمائیں اور پھر ہم خدا کے نام کو آگے لے کر جائیں گے. وہ سے پادری صاحبان یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کام ہو، ڈھنگ کا کام ہو تاکہ میں خدا کا کام کر سکوں. پھر نہ وہ اس کام کو ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، نہ پھر خدا کے کام کو وہ ڈھنگ سے کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، اور کلیسیا یہ سوچتی ہے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، لیکن کلیسیا کا اہم ترین کام یہ نہیں ہے میرے عزیزو. کلیسیا کا اہم ترین کام دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے، اور یہی کلیسیا کا کاروبار بھی ہے. بعض پادری صاحبان بھی کسی اور کام میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس سے میں پیسہ کماؤں گا، کلیسیائی ضروریات پورا کروں گا، کیونکہ میری ضروریات کلیسیا پوری نہیں کر سکتی. جب آپ خدا کے کام میں آئے ہیں تو اس بات کو مت بھولیں کہ خدا اتنا غریب ہے کہ آپ کی ضروریات کو پورا نہ کرے. خدا اس قابل ہے کہ آپ کی اور میری ضروریات کو پورا کرے. ہمارا کام بشارت کا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام نئی کلیسیاں تعمیر کرنے کا کام ہونا چاہیے. اگر یہ میں کلیسیا کا پادری ہوں، 20 سال 40 سال تک میں اسی کلیسیا کا پادری رہتا ہوں اور کلیسیا نے کوئی کلیسیا نہیں کھولی تو کلیسیا اپنے کام میں مگن نہیں ہے. اسے دوسری کلیسیاں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اعمال کی پوری کتاب دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پر کلیسیا پر حکمرانی کس کی ہے؟ روح القدس کی حکمرانی آپ کو نظر آتی ہے. ہر کام میں روح القدس آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح اس نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، رہنماؤں کو کس طرح اس نے رہنمائی بخشی ہے. یاد رکھیں روح القدس جب ہم کلام ہوتا ہے تو وہ مشورہ نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہے. کوئی بھی بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ مشورہ نہیں ہے، وہ خدا کا حکم ہے. آئیے اعمال 13واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے. یہ صرف برناباس یا پولس کے رسول کے متعلق ہی نہیں بلکہ لکھا کہ بہت سے معلم تھے، استاد اس کلیسیا میں سکھانے والے. یہ وہ کلیسیا تھی جو یروشلم سے آزار ثانی سہتے ہوئے بھاگ کر لوگ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کلیسیا قائم کر لی تھی. تو ایک نہیں، اس میں کئی معلم تھے. اور پھر لکھا ہے یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس، کرینی اور منہیم اور چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. یہ ساؤل اور برناباس دو ہیں. اس کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں کہ نبی اور معلم، استاد، سکھانے والے اس کلیسیا کے اندر موجود تھے. اور پھر کلیسیا کو کیا پیغام دیا گیا؟ دوسری آیت، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے
مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ کس نے کہا؟ کلیسیا کے لوگ کس بات میں مصروف تھے؟ عبادت اور روزہ میں۔ اور جب وہ عبادت اور روزہ میں تھے تو روح القدس ان سے مخاطب ہوا، اس نے انہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس نے مشورہ نہیں دیا، چناؤ اس نے کر لیا، اور پھر انہیں کہا کہ ان کو میرے لیے مخصوص کرو۔ کہتا ہے یہاں وہ ان رہنماؤں کو بتاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یعنی جن رہنماؤں کو خدا نے حکم دیا وہ اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہاں ہمیں بتایا گیا کہ برنابا اور ساؤل کو روح القدس نے بھیجا، روح القدس نے انہیں کہا کہ انہیں میرے لیے الگ کر دو۔ ازقت روح القدس کس طرح ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روح القدس کس طرح اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی روح القدس کی آواز سنی ہے؟ کیا آپ کو کبھی روح القدس نے بلایا ہے کہ میرے لیے کام کرو؟ روح القدس کس طرح کلام کرتا ہے؟ روح القدس کسی کلیسیائی رہنما کے ذریعے آپ تک کلام پہنچاتا ہے، آپ کو بلاہٹ دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ لہٰذا ان کلیسیائی رہنماؤں کی بات کو سننا مت بھولیں جو روزے اور دعا میں ٹھہر کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ روزے میں تھے اور دعا کر رہے تھے کیونکہ وہ خدا کی ہدایات کے طلبگار تھے۔ جو کلیسیائی رہنما دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو وہ خدا سے ہدایات طلب کرتے ہیں، وہ خدا کے دیے ہوئے کام کے متعلق اس سے ہدایات چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بوجھ کو محسوس کیا ہے جو خدا نے ان کے دلوں پر ڈالا ہے کہ اس بوجھ کو وہ محسوس کریں اور پھر لوگوں کو یسوع مسیح کے نجات کے منصوبے کے متعلق بتائیں۔ جب وہ دعا اور ستائش میں وقت گزار رہے تھے، ان میں سے شاید ایک نے روح القدس سے متاثر ہو کر کہا کہ برناباس اور ساؤل کو خدا نے اس کام کے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ وہ دوسری اقوام میں جا کر خدا کا کلام سنائے۔ لہذا دوسرے لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہوگی اور انہیں ایسے ہی محسوس کیا کہ روح القدس ان سے بات کر رہا ہے۔ جب روح القدس کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم کسی جگہ پر خدا کے کلام کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر روح القدس کا نزول ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی ہدایت کے مطابق چلیں۔ مثال کے طور پر جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا تو شاگردوں کو کہا گیا کہ وہ اس وقت تک یروشلم میں ٹھہرے رہیں جب تک انہیں روح القدس نہ ملے۔ میرا اہم سوال جو عام لوگوں سے ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے چنا ہے۔ جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو کس طرح چنا ہے تو وہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کیا آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روح القدس کی ہدایت کے تحت بات کریں اور روح القدس نے جب کسی کو نہیں بلایا تو پھر ہم اسے کام کے لیے نہ بھیجیں؟ جب تک روح القدس نہ ملے یروشلم کو نہیں چھوڑنا، یہ ان کے لیے ہدایت تھی۔ روح القدس لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب برناباس اور ساؤل نے سوچا کہ خدا نے انہیں غیر اقوام تک پیغام کی بلاہٹ دی ہے، بلکہ وہ پہلے بھی جانتے تھے۔ جب برناباس یروشلم کو چھوڑ کر انطاکیہ میں آیا تو وہ روح القدس کے حکم کے تحت یہاں پر آیا تھا۔ جب حنانیہ کو خدا نے ساؤل کی بلاہٹ کے بعد اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو خدا نے اسے بتا دیا تھا کہ ساؤل میرا چنیدہ ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے۔ روح القدس نے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا، اور پھر ہم 9 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت میں پڑھتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیوں یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ جب حنانیہ
اس بات سے گھبرا رہا تھا کہ میں یہ کلام نہیں لے کر جانا چاہتا تھا، میں نہیں جاؤں گا، وہ ڈرتا تھا۔ تو خدا نے اس کو کہا کہ تجھے یہ ایک ایسا وسیلہ ہے، سول ایک ایسا وسیلہ ہے جو دوسروں تک خدا کا کلام پہنچائے گا، اور میں اسے بتا دوں گا، جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس طرح دکھ اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ روح القدس کی واضح ہدایات ہوتی ہیں۔ حنانیہ نے خدا کے ان الفاظ میں شک نہیں کیا، اور وہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اس سے روح القدس کے ذریعے مخاطب ہے۔ بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نام کی خاطر کس طرح اس نے دکھ اٹھائے، یسوع نام کی خاطر وہ ہر جگہ گیا۔ قائلیت کے بعد جب یروشلم میں پہلی بار پولس رسول آیا تو لوکا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا، اور روح القدس نے اس سے مخاطب ہو کر کہ یروشلم کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے پولس رسول اس کا بیان کرتے ہوئے بعد میں اعمال 22 باب اور اس کی 21 میں کہتا ہے، اس نے مجھے کہا جا، میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور تک بھیجوں گا۔ یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ روح القدس نے انہیں غیر اقوام کے لیے چنا ہے، لیکن یہاں پر روح القدس کلیسیا کو قائل کرتا ہے۔ کوئی کام بھی خدا اپنی کلیسیا کے بغیر نہیں کرتا، یاد رکھیں، کلیسیا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے حنانیہ کو جب یہ پیغام ملا تو وہ گیا، لیکن اس سے پہلے پولس رسول نے جب پوچھا کہ خداوند تو کیا کہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، تو وہ کیا کہتا ہے، تو یروشلم تو دمشق میں جا، تجھے بتا دیا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ تو خدا جو ہے اس کو وہاں پر لایا، اور پھر کلیسیا کا رہنما ایلڈر اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کو کیا کام کرنا ہے۔ روح القدس لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے اور قائل کرتا ہے، لہذا پولس رسول بہت پہلے اپنی اس بلاہٹ سے واقف تھا کہ اسے خدا نے غیر اقوام تک کلام کی منادی کے لیے چنا ہے۔ اعمال 13 باب میں اس حکم کو ہم پڑھتے ہیں، جب لوگوں کو یہ کہا گیا تو اسے مخصوص کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا لوگوں کو چنتا ہے، مخصوص کلیسیا کرتی ہے، اور اگر خدا نے نہیں چنا تو کلیسیا چاہے جتنی بار مرضی مخصوص کر لے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا نے انہیں چنا، اور پھر اور اس کے بعد کلیسیا نے اس کو مخصوص کیا خدا کے اہم کام کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا نے مسیحیوں کے دلوں پر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ وہ خدا کے کام کے بارے فکر مند ہوں اور اس کی منادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کو جب تک بلاہٹ نہ ہو انہیں خدا کے کام میں آنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے پاس ان کے لیے اور منصوبے ہیں، کیونکہ بعد میں جب انہیں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کام کو ترک کر جاتے ہیں، پس ہمت ہو جاتے ہیں، جو دوسروں کی پس ہمتی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو زندگی میں اور کام نہیں ملتا تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے پادری بن جانا چاہیے اور مجھے خدا کی منسٹری کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے خدا کے کام کو سیلف سپورٹ ہوں۔ جی، میں سیلف سپورٹ کا مطلب شاید انہیں نہیں آتا، یا میں ان کے اس سیلف سپورٹ لفظ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے ذریعے میں کام کر رہا ہوں، لیکن کلیسیا کی تمام دائیکی اور ہدیجات کو اپنے پاس رکھ کر یہ کہنا کہ میں سیلف سپورٹ ہوں، وہ لفظ ٹھیک مجھے نہیں لگتا۔ سیلف سپورٹ اس وقت ہے جب آپ کلیسیا کی مدد کے بغیر خدا کا کام کرتے ہیں۔ میں تو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہوں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا آپ کو بلاتا ہے
جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو اس کے لیے وسائل مہیا کرنا اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ شاید کلیسیا کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں تو پھر خدا کا کام نہیں کیا جائے گا، رک جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے خدا نے کام کے لیے بلاہٹ دی ہے، جبکہ بعض لوگوں کو خدا بلاہٹ دیتا ہے۔ جب مجھے بلاہٹ آتی ہے تو میرا کیا فرض اولین کیا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر خدا کے کام میں توجہ دوں، اس کے کام میں مگن ہو جاؤں۔ نوجوانوں کو جب بلاہٹ دی جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر راستے تلاش کرتے ہیں، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا کی بلاہٹ انہیں دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، لیکن خدا کی طرف سے بلاہٹ آنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر خدا کے کام کی ابتدا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ روح القدس اپنے کام کی ہدایات ایک حکمران کے طور پر دیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے برناباس اور سول کو بتایا کہ انہیں کیا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد انہیں ہدایات بھی دی۔ کوئی مشورہ نہیں، ہدایات ہیں، کام کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ کام کے لیے جائیں، انطاکیہ کے ایمانداروں نے پھر روزہ رکھ کر دعا کی۔ یہاں پر وہ خدا کی ہدایات کے بارے جاننا چاہتے تھے کہ خدا نے انہیں کہاں سے ابتدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اتنے اچھے اور ایماندار لوگ کہ وہ جب خدا نے چن لیا تو انہوں نے پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا، تاکہ خدا انہیں بتائے کہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ انسانی دماغ جو ہے بعض کا سوچتا ضرور ہے، لیکن وہ روح اور روحانی باتوں کو اس وقت تک نہیں سوچ سکتا جب تک وہ دعا اور روزے میں وقت نہیں گزارتا۔ جہاں پر وہ خدا کی ہدایت کے بارے جاننا چاہتے تھے، خدا انہیں کہاں سے ابتدا کرنے کے لیے کہہ رہا۔ پھر ہم تیسری اور چوتھی آیت میں یوں پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ اعمال 13 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت دیکھیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، تب انہوں نے بلاہٹ کے بعد، جب خدا نے کہا کہ انہیں اس کام کے لیے مخصوص کر لو، وقف کر دو، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے گئے۔ یعنی روح القدس کے بھیجے ہوئے، روح القدس انہیں بھیج رہا ہے، وہ خود نہیں گئے۔ دعا اور روزے میں ٹھہر کر کلیسیا دعا کر رہی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام علاقوں میں خدا کا کلام سنایا۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی ہدایات ان کے لیے کتنی اہم تھی، اور انہوں نے انہیں روح القدس کی ہدایت کے تحت ہی بھیجا۔ خدا کے چنے ہوئے رہنما روح القدس کی حکمرانی کو جانتے ہیں، وہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو رہنما ہے وہ روزہ رکھ کر دعا کر کے اور پھر خدا کی ہدایات لیتے ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ جو خدا کا کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ خدا کا کام جو ہے وہ میرے لیے بڑا اہم ہے، ضروری ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک جگہ سے تیسری جگہ، پھر تیسری اور چوتھی جگہ، پورا دن کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور پھر خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر اسی طرح۔ لہذا کچھ بھی ہو، اتنا مت کام کریں کہ آپ کے پاس خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نہ ہو۔ باسکات لوگ اور کلیسیائی ممبران خاص طور پر یہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت کام ہے، میں مصروف ہوں، پادری صاحب اگر وقت ملا تو میں ضرور چرچ میں آؤں گا۔ تو میرا یہ الفاظ ان کے لیے بڑے کافی ہوتے ہیں۔
میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ ان سے کہہ دیتا ہوں بڑے ٹھوس الفاظ میں، میں کہتا ہوں شاید خدا نہیں چاہتا کہ آپ چرچ جائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ میں چرچ آؤں؟ یس، شیطان نے آپ کو اتنے کاموں میں مصروف کر دیا کہ آپ خدا کے گھر میں بھی نہیں آ سکتے اور آپ خدا کی عبادت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ شاید خدا آپ کو یہ موقع بھی نہیں دے رہا پھر، کیونکہ آپ دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں۔ تو عزیزو، کام اتنا کریں جتنا آپ کے پاس خدا کے لیے وقت ہو۔ مثال کے طور پر کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں اتنا کام کروں کہ میں خدا کو بھول جاؤں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ کام زیادہ ضروری ہے یا خدا زیادہ ضروری ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ضروری ہے یا دنیاوی چیزوں کو کما کر پیسہ کمانا میرے لیے ضروری ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انطاکیہ کی کلیسیا کے لوگ بت پرستوں سے آئے تھے، لیکن انہوں نے تمام کاموں میں زیادہ اہمیت خدا کے کام کو دی ہے۔ کلیسیائی رہنماؤں کو خدا چنتا ہے اور وہ خدا کے چنے ہوئے رہنما ہوتے ہیں۔ 11ویں باب کی 24 آیت میں یوں ہم پڑھتے ہیں، 11ویں باب کی 24 آیت میں، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ یعنی جب خدا کے لوگ چنے ہوئے خدا کے لوگ ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں، لوگوں کو خدا کی ہدایات بتاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو چنا ہے، نہ کہ انسان نے انہیں چنا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا وقت دعا میں گزارتے تھے، پوری رات دعا کرتے تھے۔ جب انہوں نے شاگردوں کا چناؤ کیا تو پوری رات دعا میں صرف کر دی۔ جب کلیسیائی رہنما رات کو میٹھی نیند سو جاتے ہیں، رات کو بات چیت کرتے رہتے ہیں، کوئی خدا سے ہدایت نہیں لیتے اور صبح اٹھ کر دوسرے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ وہ خدا کا کام کریں، تو کس طرح خدا کے کام کو اس طرح کر رہے ہیں جس طرح انہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، خدا کے کلام میں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے یہاں پر جو ہیں وہ پادری کا کام کرتے ہیں یا پادری صاحبان ہیں، لیکن پہلا تموتیس 3 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے ہدایات کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی خواہش ہے، لیکن پس نگہبان کو بے الزام، اس پر کوئی الزام تراشی نہ کرنے والا ہو۔ ایک بیوی کا شوہر، آج جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں تو بہت سے پادری صاحبان کی 2 بیویاں ہیں، لیکن ان کے پاس کلیسیاں ہیں، بہت سے لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کے پاس بڑے بہانے ہیں، بائبل میں سے مثالیں دیتے ہیں۔ ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، بھائی کیا ہو گیا؟ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی وجہ سے، ان کی بیویوں کی وجہ سے آج بھی قوم اس گناہ کی مرتکب ہے، اسی گناہ کی سزا انہیں مل رہی ہے جو ان کے باپ دادا نے کیا تھا۔ پرہیزگار، متقی، شائستہ، مساور پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو۔ بس پادری صاحبان کا رویہ کلیسیا میں الگ اور خاندان میں الگ ہوتا ہے، اور نہ تکراری نہ زردوست اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ مجھے کس طرح بندوبست کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرداری کیوں کرے گا؟
नौमरीद ना हो, ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस की सज़ा ना पाए। बाज़ नए आने वालों को कलीसिया में बड़े ओहदे दिए जाते हैं, शायद वो मालदार होते हैं। एल्डर चुन लो जी जल्दी से। ऐसा ना किया करें, क्योंकि लिखा है कि वो कहीं उसमें तकब्बर ना आ जाए और वो अबलीस की सी सज़ा ना पाए। और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम हो, चाहे ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी बड़ा संजीदा होना चाहिए, दो ज़ुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हों, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। पादरी साहबान आपसे गुजारिश है, किसी को भी कलीसियाई ओहदे से ना नवाजें जब तक आप उनकी आजमाइश ना करें। औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, जिन्हें कलीसिया में ओहदे दिए जाते हैं उन्हें संजीदा होना चाहिए, क्योंकि ये संजीदा काम है। वो भी परहेजगार हों, ईमानदार हों, और अपने बच्चों और घर का बखूबी बंदोबस्त करना जानती हैं। ये वो खूबी हैं जो एक खुदा के खादम के अंदर होना चाहिए। फिर तीतस के ख़त में पौलुस रसूल तीतस 3 बाब में हमें बताता है कि उनमें और क्या खूबियाँ होनी चाहिए। उनको याद दिलाकर हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें, और उनका हुक्म माने, और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना करें, बल्कि नरम मजाज हों, और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशें और ऐशो इशरत के बंदे थे, और बदख्वाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे, आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। और फिर हम देखते हैं कि ये तमाम बातें जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं वो कलीसियाई रहनुमाओं के लिए हैं। कभी भी बहुधा गुफ्तगू ना करें, कलीसिया रहनुमाओं के लिए ये ज़रूरी है। वो दगाबाज ना करें, और फिर ख़ास तौर पर कभी भी अपनी कलीसिया से दगा या धोखेबाजी ना करें, उनसे उधार ना लें, उनके कामों में अपने आप को मुसल्लफ ना करें। अब इनका मुंह बंद करना चाहिए जो ऐसे नाजायज़ नफ़ा की खातर नाशास्ता गुफ्तगू कलीसिया में करते हैं। बहुत से कलीसिया रहनुमा ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें ज़ेब नहीं देती, लेकिन जहाँ पर खुदा जब लोगों को चुनता है तो उसने बड़ा वाज़िया तौर पर बताया, रोज़ा और रूह कुद्दस की हिदायत के तहत चुनाव किया जाता है, किसी और तरह से नहीं। खुदा मुझे ये हुक्म देता है कि मैं कभी भी दूसरे लोगों के जो बदी भी करते हैं मुझसे, मैं उनके बदी की वज़ बदी ना करूं, ना कोशिश ही करूं, क्योंकि ऐसा करने से मैं खुदा के हुक्म की अदूली कर रहा हूं। तो इसलिए कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि उनके मनाद, उनके जो रहनुमा है वो दुआ और रोज़ा में वक्त गुजारते हों, तो फिर ही कलीसिया तरक्की करती है। और फिर कलीसिया का अहम तरीन काम ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखे, अपने इलाके की कलीसिया का ज़रूरत का ख्याल रखे, बल्कि उनका काम यह है कि वो अपने में से चुनकर लोगों को भेजे ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। वॉइस ऑफ गॉड का काम सिर्फ उन लोगों तक रसाई नहीं है जो उनके अपने हैं, बल्कि उन्हें भी मिशनरी भेजने की ज़रूरत है ताकि वो कहीं जाकर खुदा का काम करें। अंताकिया की कलीसिया बिल्कुल नई कलीसिया थी। जब मैं उसके ऊपर गौर करता हूँ तो मुझे रश्क आता है। ऐसी कलीसिया जो खुदा के असल कारोबार को समझती थी,
خدا کا اصل کاروبار بزنس ہے، اور وہ بزنس لوگوں کا بزنس ہے۔ یہ خدا باپ کا کام ہے جس نے مسیح کے ذریعے ہمیں وہ کام دیا ہے۔ تو آئے ہم اس کام کو دلجوئی سے اور محبت سے کریں تاکہ ہم خداوند کے حضور سرخرو ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت سے نوازے۔ آمین۔